नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल जुमा के आयात 1 ta 4 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। तस्बीह करती है अल्लाह की हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, जो बादशाह है, पाक है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हिकमत वाला। ये आयत गोया इस सूरत मुबारक के लिए एक नहायत पुरशिकवा और पुरजलाल आगाज़ कलाम है। सूरह सफ़ के आगाज़ में तस्बीह बारी ताला का ज़िक्र जो था वो सीग़ा माजी में था, जबकि यहाँ फ़ेल मुज़ारा आया है। इस तरह तस्बीह बारी ताला के ज़मन में गोया ज़मान और मकान का अहाता कर लिया गया है। इस आयत मुबारक के आखिर में अल्लाह ताला के अस्मा हुस्ना से 4 अस्मा वारद हुए हैं और ये एक गैर मामूली बात है, इसलिए कि आम तौर पर आयात के अख्ताम पर अस्माए बारी ताला 2-2 के जोड़ों की सूरत में आते हैं। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वही तो है जिसने उठाया उम्मियीन में एक रसूल उन्हीं में से जो उनको पढ़कर सुनाता है, उसकी आयात और उनका तज़किया करता है और उन्हें तालीम देता है किताब व हिकमत की। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और यकीनन इससे पहले तो वो खुली गुमराही में थे। इस सूरत की ये आयत जो है इनकलाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असासी मनहाज के हवाले से इसी तरह अहम है जिस तरह सूरत सफ़ की आयत नंबर 9 जो थी वो तकमीली मनहाज के अतबार से अहम थी। सूरत सफ़ की उस आयत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकसद बासत बयान हुआ है, तो इस मुताले में आपके फ़राइज़ मनसबी का जिक्र है। इस आयत की बुनियादी अहमियत यह है कि इसमें मतलूबा इनकलाब की तैयारी और इसके लिए मर्दान कार की फ़राहमी का मुकम्मल तरीक़ा और नसाब बयान कर दिया गया है कि उनकी तालीम, तरबियत, तज़कीर, उनका तज़किया, उनका अंजार सब कुछ कुरान करीम के ज़रिए से होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान मजीद सुनाना शुरू किया तो सलीमुल फ़ितरत लोग कुरान की मक़नातीसी तासीर की वजह से अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसकी तरफ खींचे चले आए। किसी ने फ़ौरन ही लब्बैक कह दिया, कोई कदर तामल के बाद राग़िब हुआ और किसी ने निस्बतन ज़्यादा देर बाद फ़ैसला किया। चुनांचे जिस तरह दूध को बुलोकर मक्खन निकाला जाता है, बिल्कुल इसी तरह मक्का की आबादी को 12 साल के अरसे में आयात कुरान की तिलावत के ज़रिए से बार बार झंझोड़ कर तमाम सलीमुल फ़ितरत अफराद को छांट कर अलग कर लिया गया। फिर इन अफराद का तज़किया भी कुरान मजीद की तिलावत से ही हुआ, क्योंकि कुरान मजीद बिलाशुबा शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर है। जैसे जैसे ये कलाम उन लोगों के सीनों में उतरता गया, दिलों की बीमारियां दूर होती चली गईं। यहाँ पर एक और बात भी समझने वाली है कि दिल की बीमारियां तो बेशुमार हैं, लेकिन इन बीमारियों को अगर एक नाम या कोई उन्वान दिया जाए तो वो खुब्बे दुनिया है। खुब्बे दुनिया की गंदगी जब किसी के दिल के अंदर डेरा जमा लेती है तो उसके तफ़्फ़ुन से नई बीमारियाँ जन्म लेती चली जाती हैं, जबकि खुद खुब्बे दुनिया के जरासीम को ग़िज़ा इंसान की सोच और उसके नज़रिए से मिलती है। तो कुरान मजीद की तालीम के ज़रिए उन लोगों के नज़रात दुरुस्त हो गए तो हुब्बे दुनिया समेत तमाम बातनी बीमारियों की गोया जड़ कट गई और बुरे अमाल व खसाल उनकी शख्सियत से ऐसे गायब हो गए जैसे मौसम हिज़ा में दरख्तों से पत्ते जड़ जाते हैं। इस आयत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन फ़राइज़ मनसबी का जिक्र हुआ है उनमें तालीम और हिकमत का ताल्लुक़ आम लोगों से नहीं, बल्कि यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का शोबा है और हर कोई इस मैदान का शख्सवार नहीं बन सकता। अल्लाह पाक फरमाता है, वो जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसे हिकमत दे दी गई तो उसे खैर कसीर अता हो गया। बहरहाल ये आयत हम पर ये बात वाज़ा करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज इनकलाब में आला दावत और आला इनकलाब कुरान मजीद है। आपने लोगों को कुरान की दावत दी, उनकी तज़कीर और तबशीर के लिए भी कुरान पर ही इन्हिसार किया। फिर इस दावत पर लब्बैक कहने वालों का तज़किया भी कुरान से ही हुआ और उनकी तालीम और तरबियत का ज़रिया भी कुरान ही बना। इसी तरह
پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کا مشن امت کے سپرد کر کے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ مشن منتقل کرتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو وصیت کی تھی وہ بھی قرآن کے بارے میں تھی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان وہ شے چھوڑے جا رہا ہوں جسے تم مضبوطی سے تھام لوگے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ چنانچہ آج ہمارے لیے بلکہ تا قیام قیامت ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے۔ اس حیثیت میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے کئی گنا بڑا معجزہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ رسالت قرآن مجید قیامت تک کے لیے معجزہ ہے اور ہر اس شخص کے لیے معجزہ ہے جو اس کا حق پہچانے اور ادا کرے۔ اس حوالے سے قرآن کی وعد بھی ہے کہ اے اللہ کے بندو، ذرا سوچو تو کیا تم اس عظیم الشان کلام کے بارے میں مداخنت کرتے ہو، اور کیا اس کی تکذیب کو تم نے وتیرہ بنا لیا ہے؟ قرآن مجید تو ظاہر ہے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ آیات جو ہیں اپنے نزول کے وقت تو مشرکین مکہ سے مخاطب تھی، لیکن آج ہم سے مخاطب ہیں۔ وہ لوگ تو نظریاتی طور پر قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے اور اپنی زبانوں سے اس کی تکذیب کرتے تھے، جبکہ ہم اپنی زبانوں سے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کرنے کے بعد اپنے عمل سے اس کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے۔ مقام میں عبرت ہے۔ قرآن مجید کی طرف تو پلٹ کر دیکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں، جبکہ دنیا کے حقیر مفادات کے لیے ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ کیا ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا تھا؟ یہی سوال تھا جس نے ابراہیم بن ادم کی زندگی بدل دی تھی۔ ابراہیم نے کہا، انہوں نے آواز سنی کہ اے ابراہیم ذرا سوچو، کیا تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کیا تمہیں اسی کام کا حکم ہوا تھا؟ اللہ جانے یہ کسی فرشتے کی آواز تھی یا ان کے اپنے دل کی صدا، بہرحال جو بھی صورتحال تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی اور ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور انہی میں سے ان دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست کمال حکمت والا ہے۔ متفق احادیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آخرین منہم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اپنا دست مبارک حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر رکھ کر فرمایا، یہ اور اس کی قوم کے لوگ۔ مزید فرمایا، اگر سریا پر بھی ہوگا تو اس کی قوم کا ایک شخص اس وقت پہنچ جائے گا۔ حضور کے اس فرمان کے مطابق تمام حنفی علماء متفق ہیں کہ اس کی مصداق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ایرانی النسل ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ایرانی قوم بحیثیت مجموعی بہت ذہین ہے۔ اس قوم نے ایک سے بڑھ کر ایک فلاسفر پیدا کیا، بلکہ ہمارے علماء کلام تو سب کے سب ایرانی ہیں۔ ماضی میں یونان اور ہندوستان کے ساتھ ایران بھی فلسفہ اور منطق کے ایک اہم مرکز کے طور پر مانا جاتا تھا۔ بعد میں جرمن قوم نے بھی اس میدان میں اپنا نام پیدا کیا۔ یہ سب اقوام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام کی نسل سے ہیں، اور یہ کہ حضرت سام کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا تھا، جبکہ حضرت حام کی نسل کو حکمت میں برگزیدہ کیا تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بہت سے درجات ہیں، اور ان میں سب سے اونچا اور اعلیٰ درجہ پوری کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محسوس ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر اس شخص پر بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے اپنا یہ فضل پیدائشی طور پر عطا فرما دیا، اور ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا جہاں پیدا ہوتے ہی ہم نے اپنے کانوں میں اذان اور اقامت کی آوازیں سنی۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ اب اگر ہم اپنے رویے سے اللہ کے اس فضل و احسان کی ناقدری کریں اور اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل کر راندہ درگاہ ہو جائیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اس حوالے سے ایک اور بات سمجھنے والی یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل کا تعلق دنیاوی آسائش و آرام اور مال و دولت سے نہیں، اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہی لے لیجیے۔ دنیاوی لحاظ سے تو آپ کو بہت سی محرومیوں کا سامنا تھا۔ آپ کو اللہ نے یتیم پیدا کیا، آپ کی پیدائش کے وقت گھر کی مالی حالت ایسی تھی کہ کوئی دایا آپ کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔
حلیمہ سعدیہ نے بھی آپ کو صرف اس لیے قبول کیا کہ انہیں کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ کے لڑکپن اور جوانی کا دور بھی سخت مشقت اور مزدوری میں گزرا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں چند ٹکوں کے عوض قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس حدیث میں درہم یا دینار کا ذکر نہیں بلکہ قراریط کا لفظ ہے جو ریزگاری کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی چند پیسے۔ اور آپ کی اس دور کی جھلک سورۃ والضحیٰ کی ان آیات میں بھی آتی ہے کہ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، اور آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو راہ دکھلائی، اور آپ کو نادار پایا تو مالدار کر دیا۔ اس کے بعد دور نبوت میں بھی آپ کی زندگی مسلسل فکر و فاقہ اور مصائب و مشکلات میں گزری۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو شاعر اور مجنون کہا گیا، اوباش اور آوارہ لڑکوں نے پتھراؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی مجموعی طور پر سخت مشکلات اور مشقت میں گزری، جبکہ دوسری طرف آپ کی شان یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل آپ پر ہے۔ چنانچہ اللہ کے فضل کے اپنے انداز اور پیمانے ہیں۔ دنیاوی ناز و نام، عشر و عشرت، عزت و شہرت وغیرہ کو اس کا معیار نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر اس سورت کی پہلی 4 آیات کا مطالعہ مکمل ہو گیا ہے۔ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے آپ کے فرائض منصبی کا ذکر ہے اور اس امت کی افاقی حیثیت کی نشاندہی کی گئی ہے، یعنی سابقہ امت جو مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل ایک نسلی یعنی یونیریشل قوم تھی، جبکہ موجودہ امت جو ہے وہ ملٹی نیشنل امت ہے جس میں عربی، فارسی، ہندی، چینی وغیرہ ہر قوم اور ہر نسل کے لوگ شامل ہیں، بلکہ اس وقت دنیا میں شاید ہی ایسی کوئی قوم یا نسل موجود ہو جس کے افراد اس امت میں شامل نہ ہو۔ ان آیات میں دوسری بات واضح کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ دعوت اور اعلیٰ تربیت صرف اور صرف قرآن تھا۔ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اسی سے انہیں انقلابی جدوجہد اور جہاد و قتال کے لیے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔